बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम नौइयत की खबरें 3-4 हैं, एक एक करके आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 तो मकसूद चपड़ासी के नाम से एक करैक्टर था, वो कल उनकी इत्तलात आना शुरू हुई कि मकसूद चपड़ासी जो हैं वो वफात पा गए हैं। पहले डॉक्टर शहबाज गिल उन्होंने ट्वीट किया कि वो कत्ल हो गए हैं और उनका पता किया जाए कि वो किधर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने ये टटोलना शुरू किया, लेकिन ऑफिशियली कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। मकसूद चपड़ासी मारे गए या कत्ल हो गए या वफात पा गए या इंतकाल कर गए, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। ये हैं कौन और आखिर क्या वजह है। उससे पहले डॉक्टर रिजवान की डेथ हुई, वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। फिर एक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको शदीद तरीन किस्म का दिल का दौरा पड़ा। एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, बड़े नामवर और बहुत ही क्या कहना चाहिए वर्सटाइल किस्म के इंसान थे, वो भी मुर्दा हालत में पाए गए और उनका भी इंतकाल हो गया। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि इन सब का ताल्लुक जो है वो बहरहाल पाकिस्तानी मुआशरे और पाकिस्तान की सियासत से है। पहले ज़रा मकसूद चपड़ासी का देख लेते हैं। मकसूद चपड़ासी कौन थे? मकसूद चपड़ासी जी शरीफ फैमिली, यानी कि जो शुगर इंडस्ट्री है और इनके जो बिजनेस है उनसे वाबस्ता थे। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज एंड हमजा शहबाज, इस फैमिली के साथ ताल्लुक था उनका। उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम थे और उनकी फैक्ट्री में एक चपड़ासी के ओहदे पर थे और उसके अकाउंट में कोई मेरा ख्याल है कि अरबों रुपया का लेन देन हुआ। उसकी अपनी तनख्वाह बेचारे की बहुत ही कम थी और यही इन्वेस्टिगेशन FIA ने की थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई थी कोई 50 अरब से ज़ायद की इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मुकदमा चल रहा है और अंडर ट्रायल है और अबूरी ज़मानतों पर रिहा हैं और सलमान शहबाज जो है वो मफरूर हैं। उनके वारंट गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी मांगी है। शहबाज शरीफ साहब की भी FIA ने कहा है कि हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, इसके बावजूद कि वो वज़ीर आज़म है। और हमजा शहबाज के बारे में भी यही कहा है कि उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, इसके बावजूद कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन FIA ने गुज़श्ता हेयरिंग पे खुली अदालत में ये कहा है कि इन दोनों की हमें गिरफ्तारी मतलूब है और सलमान शहबाज को भी हमने गिरफ्तार करना है, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है, बहुत सारा पूछताछ करनी है, ज़मीनी चालान सबमिट करवाना है। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये सब कुछ हो क्या रहा है, और फिर उसका ताल्लुक रिजीम चेंज और ये सारा तहरीक अदम एतमाद, ये सारे इसके डांडे कहाँ कहाँ जाते हैं और इस पे जो भी आवाज़ उठा रहा है वो शदीद तरीन कर्ब में मुब्तला है, शदीद तरीन। और वो ख़ास सहाफ़ी हैं। हम 4 लोग हैं, इस वक्त ज़ेर अताब हैं, मुकदमात का सामना है और छुप छुपा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बच बचा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सिचुएशन है इस वक्त, उसमें अरशद शरीफ साहब भी हैं, समी इब्राहिम हैं, मैं हूँ और आपके इमरान रियाज खान हैं, सबके साथ ये एक मामला चल रहा है। और जैसे ही अरशद शरीफ साहब ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, ये बात ज़हन में रखिए, उनको भी कहूँगा कि वो भी ज़रा ख़बरदार रहें। शहजाद अकबर साहब पर इल्ज़ाम तराशी आयद की जाती थी कि जनाब ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब। उनके एसेट्स रिकवरी यूनिट पे भी एतराज़ात उठाए गए थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया था। ये सब कुछ किया गया था, लेकिन पता चला कि एसेट्स रिकवरी यूनिट ने भी 3 सालों में कोई 425 अरब रुपया इकट्ठा किया है, रिकवर किया और कौमी ख़जाने में जमा करवाया है। और इतना पिछले 17 साल में नहीं हुआ जितना 3 साल में हुआ था। तो रिकवरी भी हो रही थी और लोग पकड़े भी जा रहे थे, चालान भी सबमिट हो रहे थे, लेकिन जो काम गवर्नमेंट का था, जो प्रोसिक्यूशन का था, जो इंस्टीट्यूशंस का था, वो सारे अपना काम कर रहे थे, लेकिन आगे जाके मामला रुक जाते थे और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, उसको ब्रेक लगी हुई थी। उसकी एक रीज़न है, मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन भी किसी एक बड़े को सज़ा हो गई, यानी फाइनल सज़ा हो गई, तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर ये सिलसिला सिर्फ एक ही साइड पे नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल होगा और फिर सोसाइटी में भी ज़रा ये मोमेंटम पकड़ेगा और हमारे जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर जुडिशरी, वो भी ज़रा तगड़ी हो जाएगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं है और सज़ाओं देने का सिलसिला शुरू
ہو جائے تو، کیونکہ جب آپ سزا دیتے ہیں ٹرائل کورٹ میں سزا ہو جاتی ہے، پہلے تو خراب کیا جاتا ہے کیس، اس کے بعد پھر اگر خدا خدا کر کے ٹرائل کورٹ میں پہنچ جائے تو ٹرائل کورٹ میں سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اوپر جا کے جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور اس میں پھر سب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور مجبوراً پھر یہ سارا کام وسیع تر قومی مفاد میں خاموشی سے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز پاکستانی معاشرے کی اس وقت بڑی مسئلہ ہی یہ ہے کہ کسی بڑے کو سزا نہیں ہونے دی جاتی، اور اس کی وجہ ہے کہ تمام بڑے اوپر جا کے آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس لیے جی ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ جس دن ایک بڑے کو سزا ہو گئی تو وہ بڑا جب بھی آئے گا پاور میں تو وہ پھر باقیوں کو سزا دے گا، اور یہ سلسلہ چل نکلے گا، اور یہ سلسلہ چل نکلے گا تو اسی کو روکا جا رہا ہے۔ تو مقصود چپڑاسی ایک اہم کردار تھے، اور چپڑاسی تھے بیچارے بہت ہی معمولی ملازم، اور ان کے اکاؤنٹ میں 14 ارب روپے آئی تھنک 14 ارب روپے مبینہ طور پہ ان کا لین دین ہوا، اور ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بے نامی تھے۔ اور یہی ڈاکٹر رضوان صاحب نے انویسٹیگیشن کی، FIA کے ڈائریکٹر تھے، جن کو دل کا دورہ پڑا، اور وہ بھی بیچارے اسی دور حکومت میں چل بسے۔ یہ 6-8 ہفتوں کی حکومت میں ڈاکٹر رضوان صاحب چلے گئے دل کا دورہ پڑنے سے، اس کے بعد دوسرے آفیسر تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ بمشکل جان بر ہوئے۔ پھر ایک جو پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار نین، وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اس کے اندر ذوالفقار نین کہ ان کو اس وقت جبکہ گورنمنٹ کوئی نہیں تھی، جبکہ چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب تھے یا نہیں تھے، معلق تھے، ان کو کہا گیا تھا DG FIA ثناء اللہ عباسی صاحب کو، اور ثناء اللہ عباسی صاحب نے پروسیکیوٹر کو، کہ ہم نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس آپ عدالت میں جا کے بتا دیں کہ ہم نے اس کو آگے نہیں لے کے جانا، کیونکہ انہوں نے ایک نے وزیر اعظم بننا ہے اور ایک نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ تو یہ بھی ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں، تو یہ ساری چیزیں فکسنگ ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر رضوان صاحب وفات پا گئے، کیونکہ ان کی چیٹ بھی موجود ہے، عدیل راجہ کے پاس بھی ہے اور ارشد شریف صاحب کے پاس بھی ہے، پروگرام میں دکھا بھی چکے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ایک جملہ تھا کہ سنا ہے کہ یہ لوگ مروا بھی دیتے ہیں، جان سے بھی مروا دیتے ہیں، تو یہ بھی تھا۔ تو بہرحال یہ ہوا، اور اپنے بچوں سے وہ الگ رہ رہے تھے، اور اسی لیے اس کے بعد اب مقصود چپڑاسی صاحب کافی عرصے سے روپوش تھے، کیونکہ یہ اہم کردار تھے۔ ظاہر ہے 12-14 ارب روپے کی لین دین اگر وہ عدالت میں جا کے بتا دیں کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، کیس ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دبئی میں تھے، اور دبئی میں کل اطلاع آئی کہ یہ وفات پا چکے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے یہ خبر ڈسکلوز کی، اور ظاہر ہے وہاں سے پاکستان کسی کو بتایا گیا، اور پاکستان سے پھر آگے ان کے رشتہ داروں کو، اور اس طریقے سے خبر پھیلتی گئی، اور پھر فون پہ بات چیت کی گئی، کنفرم کیا شہباز گل صاحب نے۔ جب کنفرم ہو گیا تو پھر انہوں نے آ کے میڈیا پہ آ کے گفتگو بھی کی، اور تاکہ یہ پولیٹیکل اینگلنگ نہ ہو جائے، اور اس لیے ابھی تک پولیٹیکل اینگلنگ دینے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ سراسیمگی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور اب مبینہ طور پر ان کی فیملی جو ہے وہ لانا چاہ رہی ہے پاکستان ڈیڈ باڈی کو، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کو وہیں پہ ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہیں پہ تدفین ہو جائے، کیونکہ یہاں آئیں گے، پوسٹ مارٹم ہوگا، معاملہ آگے بڑھے گا، کوئی نہ کوئی کلو مل سکتا ہے کہ یہ وفات کی وجہ کیا ہے، ڈیتھ کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہے، تو ایک اہم ترین کردار تھا، اور اسی طریقے سے باقی اور بھی کردار موجود ہیں۔ تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایک حدیبیہ ریفرنس تھا پیپر مل کا، اس میں بھی کچھ فیملیز کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی موجود تھا، جس پہ اب ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ آرڈر ہے، یہی حکم ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بھی سعودی عرب کی فیملی تھی، اور باقی دیگر فیملیز تھیں، اس میں بھی ان بیچاروں کے قاضی فیملی تھی آئی تھنک، ان کے بھی اسی طریقے سے نام استعمال ہوئے، اکاؤنٹس استعمال ہوئے، تو وہ بھی ایک کہانی تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ جو نشانات ہیں مٹائے جا رہے ہیں، اور تاکہ یہ مقدمات جو ہیں، یہ مقدمات بہت سنگین اور سیریس قسم کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، اس میں اکاؤنٹس موجود ہیں، دستاویزی ثبوت بہت زیادہ موجود ہیں، دستاویزی ثبوت اس میں بہت زیادہ ہیں، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں، رقوم آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔
اور اس میں صرف مقصود چپراسی نے آ کے وٹنس باکس میں آ کے ایک 4 جملوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا تھا، اور اس کے بعد یہ سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا جو بھی تھا۔ تو لیکن بہرحال اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تحقیقات کی ضرورت ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی انڈر سٹریس تھے ڈیو ٹو پرسنل لائف، ذاتی زندگی۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو زندگی ہے جی، وہ ایک بالکل زیرو سے انہوں نے زندگی سٹارٹ کی۔ ایک مڈل کلاس کے آدمی تھے، مڈل کلاس سے میڈیا سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے قدم رکھا اور کیا کہنا چاہیے کہ مقبولیت کے عروج کو پہنچے، اور ہر طرح کا عروج حاصل کیا، فیم حاصل کیا، سب کچھ حاصل کیا، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے کام کیا، اے آر وائی میں بھی کام کیا، جیو میں بھی کام کیا، ہر جگہ مختلف ٹی وی چینلز پہ کام کیا۔ اور لیکن بعض بشری پہلو ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو ان کی زندگی پھر آخری دنوں میں جو کچھ مس ہیپس ہوئے، تو آئی تھنک جو ہمیں زندگی ان کی ایک پوری، اگر ان شارٹ میں کہوں کہ ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھیں، تو ہمیں یہی چاہیے کہ انسان کو بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ آپ کو فیم مل رہا ہے، عروج مل رہا ہے، آپ کو بہت کچھ شہرت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے جی کہ آپ اپنا جو ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے میں ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی مغفرت کرے، کیونکہ ذاتی زندگی میں یہ بھی ایسا ہے کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے۔ ظاہری زندگی جس جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ خلوتوں میں انسان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ اسی لیے وہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ قرآن مجید میں اس میں واضح طور پہ ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے جانا ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں مخل نہیں ہونا، اور ٹو نہیں لگانی ہر وقت۔ سورہ حجرات ہم سب نے پڑھی ہے، تو ٹو نہیں لگائے، ہر وقت ٹو نہیں لگائے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی وفات بھی ہمارے لیے ایک بالکل سبق آموز چیز ہے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا غلطیاں ہوں کیا نہیں ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے جی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور میں صرف یہ پوچھتا ہوں مقتدر شخصیات سے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم سب خاموش ہیں، اور ہم سب کو خاموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو مزید ڈیلے کریں، مزید آگے لے کے جائیں، تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ انسان سے غلطی ہوئی ہے، رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اصلاح ہو جائے تو زبردست چیز ہے۔ اس لیے جناب پاکستان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔